बाप पंजुम, खिलाफत और मलूकियत का फ़र्क। इससे पहले इन सफ़हात में हम तफसील के साथ ये बयान कर चुके हैं कि खिलाफत किस तरह किन मराहिल से गुजरी हुई आखिरकार मलूकियत में तब्दील हुई। इस रुदात के मुताले से ये बात बखूबी वाज़ेह हो जाती है कि मुसलमानों का खिलाफत राशिदा जैसे बेनज़ीर मिसाली निज़ाम की नेमत से महरूम हो जाना कोई इत्तफ़ाक़ी हादसा न था जो अचानक बिला सबब रोनुमा हो गया हो, बल्कि इसके कुछ असबाब थे और वो बतदरीज उम्मत को धकेलते हुए खिलाफत से मलूकियत की तरफ ले गए। इस अलमनाक तगय्युर के दौरान में जितने मराहिल पेश आए उनमें से हर मरहले पर उसको रोकने के इम्कानात मौजूद थे, मगर उम्मत की और दरहकीकत पूरी नौए इंसानी की ये बदकिस्मती थी कि तगय्युर के असबाब बहुत ज्यादा ताकतवर साबित हुए, हत्ता कि उन इम्कानात में से किसी एक का फायदा भी ना उठाया जा सका। अब हमें इस सवाल पर बहस करनी है कि खिलाफत और मलूकियत के दरमियान असल फर्क क्या था। एक चीज की जगह दूसरी चीज के आ जाने से हकीकत में क्या तगय्युर वाक़े हुआ और उसके क्या असरात मुसलमानों की इज्तमाई जिंदगी पर मुतरत्तब हुए। नंबर 1, तकर्रुर खलीफा के दस्तूर में तब्दीली। अव्वलीन बुनियादी तब्दीली उस दस्तूरी कायदे में हुई जिसके मुताबिक किसी शख्स को उम्मत का सरबरा बनाया जाता था। खिलाफत राशिदा में वो कायदा ये था कि कोई शख्स खुद खिलाफत हासिल करने के लिए न उठे और अपनी सही और तदबीर से बरसरे इख्तिदार न आए, बल्कि लोग जिसको उम्मत की सरबराही के लिए मौजू समझें अपने मशवरे से इख्तिदार उसके सुपुर्द कर दें। बैत इख्तिदार का नतीजा नहीं बल्कि उसका सबब हो। बैत हासिल होने में आदमी की अपनी किसी कोशिश या साजिश का कतन कोई दखल ना हो। लोग बैत करने या ना करने के मामले में पूरी तरह आज़ाद हों और जब तक किसी को लोगों की आज़ादाना रजामंदी से बैत हासिल ना हो जाए वो बरसरे इख्तिदार ना आए। खुलफाए राशिदीन में से हर एक इसी कायदे के मुताबिक बरसरे इख्तिदार आया था। उनमें से किसी ने भी खुद खिलाफत लेने की बराए नाम भी कोशिश ना की थी, बल्कि खिलाफत उनको दी गई तब उन्होंने उसको लिया। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक अगर कोई शख्स ज्यादा से ज्यादा कुछ कह सकता है तो वो ये है कि वो अपने आप को खिलाफत के लिए अहक समझते थे, लेकिन किसी काबिल एतबार तारीखी रिवायत से उनके मुताल्लिक ये बात साबित नहीं होती कि उन्होंने खिलाफत हासिल करने के लिए कभी किसी दर्जे में कोई अदना सी कोशिश भी की हो। लिहाजा उनका महज अपने आप को अहक समझना इस कायदे के खिलाफ करार नहीं दिया जा सकता। दर हकीकत चारों खुलफा इस मामले में बिल्कुल यकसां थे कि उनकी खिलाफत दी हुई खिलाफत थी, ना कि ली हुई खिलाफत। मलूकियत का आगाज इसी कायदे की तब्दीली से हुआ। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत इस नौइयत की खिलाफत न थी कि मुसलमानों के बनाने से वो खलीफा बने हों और अगर मुसलमान ऐसा करने पर राजी ना होते तो वो ना बनते। वो बहरहाल खलीफा होना चाहते थे, उन्होंने लड़कर खिलाफत हासिल की। मुसलमानों के राजी होने पर उनकी खिलाफत का इन्हिसार न था। लोगों ने उनको खलीफा नहीं बनाया, वो खुद अपने जोर से खलीफा बने और जब वो खलीफा बन गए तो लोगों के लिए बैत के सिवा कोई चाराकार न था। उस वक्त अगर उनसे बैत ना की जाती तो इसका नतीजा ये ना होता कि वो अपने हासिल करदा मनसब से हट जाते, बल्कि इसके माना खूरेजी और बदनस्मी के थे जिसे अमन और नज्म पर तरजीह नहीं दी जा सकती थी। इसीलिए इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दस्तबरदारी यानी रबीउल अव्वल 41 हिजरी के बाद तमाम सहाबा व ताबईन और सुलहाए उम्मत ने उनकी बैत पर इत्तफाक किया और उसको आमुल जमात इस बिना पर करार दिया कि कम अज कम बाहमी खाना जंगी तो खत्म हुई। हजरत मुआविया खुद भी इस पोजीशन को अच्छी तरह समझते थे। अपने ज़माने खिलाफत के आगाज में उन्होंने मदीना तैयबा में तकरीर करते हुए खुद फरमाया, बाखुदा मैं तुम्हारी हुकूमत के ज़मामे कार अपने हाथ में लेते हुए इस बात से नावाकिफ न था कि तुम मेरे बरसरे इख्तिदार आने से खुश नहीं हो और इसे पसंद नहीं करते। इस मामले में जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसे मैं खूब जानता हूँ, मगर मैंने अपनी इस तलवार के जोर से तुमको मगलूब करके उसे लिया है। अब अगर तुम ये देखो कि मैं तुम्हारा हक पूरा पूरा अदा नहीं कर रहा हूं तो थोड़े पर मुझसे राजी रहो। इस तरह जिस तगय्युर की इब्तिदा हुई थी यजीद की वली अहदी के बाद से वो ऐसा मुस्तहकम हुआ कि मौजूदा सदी में मुस्तफ़ा कमाल के इल्गाए खिलाफत तक एक दिन के लिए भी उसमें तजल्जुल वाक़े न हुआ। इससे जबरी बैत और खानदानों की मौरूसी बादशाहत का एक मुस्तकिल तरीका चल पड़ा।
اس کے بعد سے آج تک مسلمانوں کو انتخابی خلافت کی طرف پلٹنے کا کوئی موقع نصیب نہ ہو سکا۔ لوگ مسلمانوں کے آزادانہ اور کھلے مشورے سے نہیں بلکہ طاقت سے برسر اقتدار آتے رہے۔ بیعت سے اقتدار حاصل ہونے کے بجائے اقتدار سے بیعت حاصل ہونے لگی۔ بیعت کرنے یا نہ کرنے میں مسلمان آزاد نہ رہے۔ بیعت کا حاصل ہونا اقتدار پر قابض ہونے اور قابض رہنے کے لیے شرط نہ رہا۔ لوگوں کی اول تو یہ مجال نہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار آیا ہوا تھا اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے، لیکن اگر وہ بیعت نہ بھی کرتے تو اس کا نتیجہ ہرگز یہ نہ ہونا تھا کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا ہو وہ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے ہٹ جائے۔ یہاں یہ بحث بالکل غیر متعلق ہے کہ مسلمانوں کی آزادانہ مشاورت کے بغیر جو خلافت یا امارت بزور قائم ہو گئی ہو وہ آئینی طور پر منعقد ہو جاتی ہے یا نہیں۔ اصل سوال منعقد ہونے یا نہ ہونے کا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اسلام میں نصب خلافت کا صحیح طریقہ آیا وہ ہے جس سے خلفائے راشدین خلیفہ ہوئے، یا وہ جس سے حضرت معاویہ اور ان کے بعد کے لوگ خلیفہ بنے۔ ایک طریقہ کسی کام کے کرنے کا وہ ہے جس کی اسلام نے ہم کو ہدایت دی ہے، دوسرا طریقہ اسی کام کے کرنے کا وہ ہے جس کے مطابق اگر وہ کام کر ڈالا جائے تو اسلام اسے برداشت کر لینے کی ہمیں صرف اس لیے تلقین کرتا ہے کہ اسے مٹانے اور بدلنے کی کوشش کہیں اس سے بھی زیادہ بدتر حالات پیدا نہ کر دے۔ بڑا ظلم کرے گا وہ شخص جو ان دونوں کو ایک درجے میں رکھ دے اور دعویٰ کرے کہ اسلام میں یہ دونوں طریقے یکساں جائز ہیں۔ ایک محض جائز نہیں بلکہ عین مطلوب ہے، دوسرا اگر جائز ہے تو قابل برداشت ہونے کی حیثیت سے ہے، نہ کہ پسندیدہ اور مطلوب ہونے کی حیثیت سے۔ نمبر 2، خلفاء کے طرز زندگی میں تبدیلی۔ دوسری نمایاں تبدیلی یہ تھی کہ دور ملوکیت کے آغاز ہی سے بادشاہ قسم کے خلفاء نے قیصر و کسریٰ کا سا طرز زندگی اختیار کر لیا اور اس طریقے کو چھوڑ دیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین زندگی بسر کرتے تھے۔ انہوں نے شاہی محلات میں رہنا شروع کر دیا، شاہی حرس ان کے محلوں کی حفاظت کرنے اور ان کے جلو میں چلنے لگے، حاجب و دربان ان کے اور عوام کے درمیان حائل ہو گئے، رعیت کا براہ راست ان تک پہنچنا اور ان کا خود رعیت کے درمیان رہنا سہنا اور چلنا پھرنا بند ہو گیا۔ اپنی رعیت کے حالات معلوم کرنے کے لیے وہ اپنے ماتحت کار پردازوں کے محتاج ہو گئے جن کے ذریعے سے کبھی کسی حکومت کو بھی صحیح صورت احوال کا علم نہیں ہو سکا ہے، اور رعیت کے لیے بھی یہ ممکن نہ رہا کہ بلا توسط ان تک اپنی حاجات اور شکایات لے کر جا سکیں۔ یہ طرز حکومت اس طرز کے بالکل برعکس تھا جس پر خلفائے راشدین حکومت کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ عوام کے درمیان رہے، جہاں ہر شخص ان سے آزادی کے ساتھ مل سکتا تھا۔ وہ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہر شخص ان کا دامن پکڑ سکتا تھا۔ وہ پانچوں وقت عوام کے ساتھ انہی کی صفوں میں نمازیں پڑھتے تھے اور جمعے کے خطبوں میں ذکر اللہ اور تعلیم دین کے ساتھ ساتھ اپنی حکومت کی پالیسی سے بھی عوام کو آگاہ کرتے تھے اور اپنی ذات اور اپنی حکومت کے خلاف عوام کے ہر اعتراض کی جواب دہی بھی کرتے تھے۔ اس طریقے کو حضرت علی نے کوفے میں اپنی جان کا خطرہ مول لے کر بھی آخر وقت تک نبھایا، لیکن ملوکیت کا دور شروع ہوتے ہی اس نمونے کو چھوڑ کر روم و ایران کے بادشاہوں کا نمونہ اختیار کر لیا گیا۔ اس تبدیلی کی ابتدا حضرت معاویہ کے زمانے میں ہو چکی تھی، بعد میں یہ برابر بڑھتی ہی چلی گئی۔ نمبر 3، بیت المال کی حیثیت میں تبدیلی۔ تیسری اہم تبدیلی بیت المال کے متعلق خلفاء کے طرز عمل میں رونما ہوئی۔ بیت المال کا اسلامی تصور یہ تھا کہ وہ خلیفہ اور اس کی حکومت کے پاس خدا اور خلق کی امانت ہے جس میں کسی کو منمانے طریقے پر تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ خلیفہ نہ اس کے اندر قانون کے خلاف کوئی چیز داخل کر سکتا ہے، نہ قانون کے خلاف اس میں سے کچھ خرچ کر سکتا ہے۔ وہ ایک ایک پائی کی آمد اور خرچ کے لیے جواب دہ ہے، اور اپنی ذات کے لیے وہ صرف اتنی تنخواہ لینے کا حقدار ہے جتنی ایک اوسط درجے کی زندگی بسر کرنے کے لیے کافی ہے۔ دور ملوکیت میں بیت المال کا یہ تصور اس تصور سے بدل گیا کہ خزانہ بادشاہ اور شاہی خاندان کی ملک ہے، رعیت بادشاہ کی محض باج گزار ہے اور کسی کو حکومت سے حساب پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ اس دور میں بادشاہوں اور شہزادوں کی بلکہ ان کے گورنروں اور سپہ سالاروں تک کی زندگی جس شان سے بسر ہوتی تھی وہ بیت المال میں بیجا تصرف کے بغیر کسی طرح ممکن نہ تھی۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں جب شہزادوں اور امرا کی ناجائز املاک کا محاسبہ کیا، اس وقت انہوں نے خود اپنی 40,000 دینار سالانہ کی جائیداد جو انہیں اپنے والد عبدالعزیز بن مروان سے میراث میں ملی تھی، بیت المال کو واپس کی۔ اس جائیداد میں فدق بھی شامل تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام خلفاء کے زمانے میں بیت المال کی ملک رہا تھا، اور حضرت ابو بکر نے اسے حضور کی میراث میں آپ کی صاحبزادی تک کو دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر مروان بن الحکم نے اپنے زمانہ خلافت میں اسے اپنی ملک اور اپنی اولاد کی میراث بنا لیا۔ یہ تو تھا بیت المال سے خرچ کے معاملے میں ان حکمرانوں کا طرز عمل۔ اب بیت المال کی آمدنی کو دیکھیے تو نظر آتا ہے کہ اس کے بارے میں بھی حلال و حرام کی تمیز ان کے ہاں اٹھتی چلی گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک فرمان میں ان ناجائز ٹیکسوں کی ایک فہرست دی ہے جو ان کے پیش رو شاہان بنی امیہ کے زمانے میں رعایا سے وصول کیے جاتے تھے۔ اس کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے بیت المال کی آمدنی کے بارے میں شریعت کے قواعد کو کس بری طرح توڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ جو غیر مسلم اسلام قبول کر لیتے تھے ان پر بھی اس بہانے جزیہ لگا دیا جاتا تھا کہ یہ محض جزیے سے بچنے کے لیے ایمان لا رہے ہیں، حالانکہ اصل وجہ اس فعل کی یہ تھی کہ اشاعت اسلام سے ان کو بیت المال کی آمدنی کم ہو جانے کا خطرہ تھا۔ ابن اسیر کی روایت ہے کہ حجاج بن یوسف یعنی عراق کے وائسرائے کو اس کے عاملوں نے لکھا کہ ذمی کثرت سے مسلمان ہو کر بصرہ و کوفہ میں آباد ہو رہے ہیں اور اس سے جزیہ و خراج کی آمدنی گھٹ رہی ہے۔ اس پر حجاج نے فرمان جاری کیا کہ ان لوگوں کو شہروں سے نکالا جائے اور ان پر حسب سابق جزیہ لگایا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں جب یہ نو مسلم بصرہ و کوفہ سے نکالے جا رہے تھے تو وہ یا محمدہ پکار کر روتے جاتے تھے اور ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کہاں جا کر اس ظلم پر فریاد کریں۔ اس صورتحال پر بصرہ و کوفہ کے علماء و فقہ چیخ اٹھے، اور جب یہ نو مسلم روتے پیٹتے شہروں سے نکلے تو علماء و فقہ بھی ان کے ساتھ روتے جاتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ ہوئے تو خراسان سے ایک وفد نے آ کر ان سے شکایت کی کہ ہزارہ آدمی جو مسلمان ہوئے تھے سب پر جزیہ لگا دیا گیا ہے، اور گورنر کے تعصب کا یہ حال ہے کہ وہ اعلانیہ کہتا ہے اپنی قوم کا ایک آدمی مجھے دوسرے 100 آدمیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت موصوف نے الجرح بن عبداللہ الحکمی کو خراسان کی گورنری سے معزول کیا اور اپنے فرمان میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی بنا کر بھیجا تھا، نہ کہ تحصیلدار۔ نمبر 4، آزادی اظہار رائے کا خاتمہ۔ اس دور کے تغیرات میں سے ایک اور اہم تغیر یہ تھا کہ مسلمانوں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آزادی سلب کر لی گئی، حالانکہ اسلام نے اسے مسلمانوں کا صرف حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا، اور اسلامی معاشرت و ریاست کا صحیح راستے پر چلنا اس پر منحصر تھا کہ قوم کا ضمیر زندہ اور اس کے افراد کی زبانیں آزاد ہوں، ہر غلط کام پر وہ بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوک سکیں اور حق بات برملا کہہ سکیں۔ خلافت راشدہ میں لوگوں کی یہ آزادی پوری طرح محفوظ تھی۔ خلفائے راشدین اس کی نہ صرف اجازت دیتے تھے بلکہ اس پر لوگوں کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں حق بات کہنے والے ڈانٹ اور دھمکی سے نہیں، تعریف و تحسین سے نوازے جاتے تھے، اور تنقید کرنے والوں کو دبایا نہیں جاتا تھا بلکہ ان کو معقول جواب دے کر مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن دور ملوکیت میں ضمیروں پر قفل چڑھا دیے گئے اور زبانیں بند کر دی گئیں۔ اب قاعدہ یہ ہو گیا کہ منہ کھولو تو تعریف کے لیے کھولو ورنہ چپ رہو، اور اگر تمہارا ضمیر ایسے ہی زوردار ہے کہ تم حق گوئی سے باز نہیں رہ سکتے تو قید اور قتل اور کوڑوں کی مار کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ جو لوگ بھی اس دور میں حق بولنے اور غلط کاریوں پر ٹوکنے سے باز نہ آئے ان کو بدترین سزائیں دی گئیں تاکہ پوری قوم دہشت زدہ ہو جائے۔ اس نئی پالیسی کی ابتدا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت حجر بن عدی کے قتل یعنی 51 ہجری سے ہوئی، جو ایک زاہد و عابد صحابی اور صلحائے امت میں ایک اونچے مرتبے کے شخص تھے۔ حضرت معاویہ کے زمانے میں جب ممبروں پر خطبے میں اعلانیہ حضرت علی پر لعنت اور سب و شتم کا سلسلہ شروع ہوا تو عام مسلمانوں کے دل ہر جگہ ہی اس سے زخمی ہو رہے تھے، مگر لوگ خون کا گھونٹ پی کر خاموش ہو جاتے تھے۔ کوفہ میں حجر بن عدی سے صبر نہ ہو سکا اور انہوں نے جواب میں حضرت علی کی تعریف اور حضرت معاویہ کی مذمت شروع کر دی۔ حضرت مغیرہ جب تک کوفہ کے گورنر رہے وہ ان کے ساتھ رعایت برتتے رہے،
ان کے بعد جب زیاد کی گورنری میں بصرہ کے ساتھ کوفہ بھی شامل ہو گیا تو اس کے اور ان کے درمیان کشمکش برپا ہو گئی۔ وہ خطبے میں حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا اور یہ اٹھ کر اس کا جواب دینے لگتے تھے۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ انہوں نے نماز جمعہ میں تاخیر پر بھی ان کو ٹوکا۔ آخرکار اس نے انہیں اور ان کے 12 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف بہت سے لوگوں کی شہادتیں اس فرد جرم پر لیں کہ انہوں نے ایک جتھا بنا لیا ہے، خلیفہ کو اعلانیہ گالیاں دیتے ہیں، امیر المومنین کے خلاف لڑنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خلافت آل ابی طالب کے سوا کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ انہوں نے شہر میں فساد برپا کیا ہے اور امیر المومنین کے عامل کو نکال باہر کیا۔ یہ ابو تراب یعنی حضرت علی کی حمایت کرتے ہیں، ان پر رحمت بھیجتے ہیں اور ان کے مخالفین سے اظہار برات کرتے ہیں۔ ان گواہیوں میں سے ایک گواہی قاضی شرعی کی بھی ثبت کی گئی، مگر انہوں نے ایک الگ خط میں حضرت معاویہ کو لکھ بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس حجر بن عدی کے خلاف جو شہادتیں بھیجی گئی ہیں ان میں سے ایک میری شہادت بھی ہے۔ میری اصل شہادت حجر کے متعلق یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دائماً حج و عمرہ کرتے رہتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے اور بدی سے روکتے ہیں۔ ان کا خون اور مال حرام ہے۔ آپ چاہیں تو انہیں قتل کریں ورنہ معاف کر دیں۔ اس طرح یہ ملزم حضرت معاویہ کے پاس بھیجے گئے اور انہوں نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ قتل سے پہلے جلادوں نے ان کے سامنے جو بات پیش کی وہ یہ تھی کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم علی سے برات کا اظہار کرو اور ان پر لعنت بھیجو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے ورنہ قتل کر دیا جائے۔ ان لوگوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور حجر نے کہا، میں زبان سے وہ بات نہیں نکال سکتا جو رب کو ناراض کرے۔ آخرکار وہ اور ان کے 7 ساتھی قتل کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک صاحب عبد الرحمن بن حسان کو حضرت معاویہ نے زیاد کے پاس واپس بھیج دیا اور اس کو لکھا کہ انہیں بدترین طریقے سے قتل کرو، چنانچہ اس نے انہیں زندہ دفن کرا دیا۔ اس واقعے نے امت کے تمام صلحاء کا دل دہلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ کو یہ خبر سن کر سخت رنج ہوا۔ حضرت عائشہ نے حضرت معاویہ کو اس فعل سے باز رکھنے کے لیے پہلے ہی خط لکھا تھا۔ بعد میں جب ایک مرتبہ حضرت معاویہ ان سے ملنے آئے تو انہوں نے فرمایا، اے معاویہ، تمہیں حجر کو قتل کرتے ہوئے خدا کا ذرا خوف نہ ہوا؟ حضرت معاویہ کے گورنر خراسان ربیع بن زیاد الحارثی نے جب یہ خبر سنی تو پکار اٹھے کہ خدایا، اگر تیرے علم میں میرے اندر کچھ خیر باقی ہے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، حضرت معاویہ کے 4 افعال ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب بھی کرے تو وہ اس کے حق میں مولک ہو۔ ایک، ان کا اس امت پر تلوار سونٹ لینا اور مشورے کے بغیر حکومت پر قبضہ کر لینا، درا حال یہ کہ امت میں بقایائے صحابہ موجود تھے۔ دوسرے، ان کا اپنے بیٹے کو جانشین بنانا، حالانکہ وہ شرابی اور نشے باز تھا، ریشم پہنتا اور تنبورے بجاتا تھا۔ تیسرے، ان کا زیاد کو اپنے خاندان میں شامل کرنا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاف حکم موجود تھا کہ اولاد اس کی ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہو اور زانی کے لیے کنکر پتھر ہیں۔ چوتھے، ان کا حجر اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دینا۔ اس کے بعد لوگوں کی آواز کو جبر و ظلم سے دبانے کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ مروان بن الحکم نے اپنی گورنری مدینہ کے زمانے میں حضرت مسور بن مخرمہ کو اس قصور میں لات مار دی کہ انہوں نے اس کی ایک بات پر یہ کہہ دیا تھا کہ آپ نے یہ بری بات کہی ہے۔ حجاج بن یوسف کو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے خطبہ لمبا کرنے اور نماز جمعہ میں حد سے زیادہ تاخیر کرنے پر ٹوکا تو اس نے کہا، میرا ارادہ ہے کہ تمہاری یہ دونوں آنکھیں جس سر میں ہیں اس پر ضرب لگاؤں۔ عبد الملک بن مروان 75 ہجری میں جب مدینہ گیا تو منبر رسول پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا، میں اس امت کے امراض کا علاج تلوار کے سوا کسی اور چیز سے نہ کروں گا۔ اب اگر کسی نے مجھے اتق اللہ کہا تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ ولید بن عبد الملک نے ایک دفعہ خطبہ جمعہ کو اتنا طول دیا کہ عصر کا وقت بھی گزرنے لگا۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا، امیر المومنین، وقت آپ کا انتظار نہ کرے گا اور نماز میں اتنی تاخیر کر دینے پر آپ خدا کے سامنے کوئی عذر پیش نہ کر سکیں گے۔ ولید نے جواب دیا، اے شخص، تو نے سچ کہا، مگر ایسے راست گفتار آدمی کی جگہ وہ نہیں ہے جہاں تو کھڑا ہے۔ چنانچہ اسی وقت شاہی باڈی گارڈ نے اسے قتل کر کے جنت پہنچانے کا انتظام کر دیا۔
یہ پالیسی رفتہ رفتہ مسلمانوں کو پست ہمت اور مصلحت پرست بناتی چلی گئی۔ خطرہ مول لے کر سچی بات کہنے والے ان کے اندر کم ہوتے چلے گئے۔ خوشامد اور ضمیر فروشی کی قیمت مارکیٹ میں چڑھتی اور حق پرستی اور راز بازی کی قیمت گرتی چلی گئی۔ اعلیٰ قابلیت رکھنے والے، ایماندار اور باضمیر لوگ حکومت سے بے تعلق ہو گئے، اور عوام کا حال یہ ہو گیا کہ انہیں ملک اور اس کے معاملات سے کوئی دلچسپی باقی نہ رہی۔ حکومتیں آتی اور جاتی رہیں، مگر لوگ بس ان کی آمد و رفت کے تماشائی بن کر رہ گئے۔ عام لوگوں میں اس پالیسی نے جس سیرت و کردار کو نشوونما دینا شروع کیا، اس کا ایک نمونہ وہ واقعہ ہے جو حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ سانحہ کربلا کے بعد ایک شخص چھپا کر مجھے اپنے گھر لے گیا اور میری خوب خاطر مدارات کی۔ اس کا یہ حال تھا کہ ہر وقت مجھے دیکھ دیکھ کر روتا تھا، اور میں اپنی جگہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے اگر کسی شخص کے اندر وفا ہے تو وہ یہ شخص ہے۔ اتنے میں عبید اللہ بن زیاد کی یہ منادی سنی گئی کہ جو کوئی علی بن حسین کو ہمارے پاس پکڑ کر لائے گا اسے 300 درہم انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی وہ شخص میرے پاس آیا، میرے ہاتھ میری گردن سے باندھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ اسی حالت میں وہ مجھے ابن زیاد کے پاس لے گیا اور اس سے انعام حاصل کر لیا۔ نمبر 5، عدلیہ کی آزادی کا خاتمہ۔ قضاء یعنی جوڈیشری کی انتظامیہ سے آزادی کا اصول بھی اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں میں سے تھا۔ خلافت راشدہ میں قاضیوں کا تقرر اگرچہ خلفاء ہی کرتے تھے، مگر جب کوئی شخص قاضی مقرر ہو جاتا تھا تو اس پر خدا کے خوف اور اس کے اپنے علم و ضمیر کے سوا کسی کا دباؤ نہ رہتا تھا۔ کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی عدالت کے کام میں دخل دینے کی جرت نہ کر سکتا تھا، حتیٰ کہ قاضی خود خلیفہ کے خلاف فیصلہ دے سکتے تھے اور دیتے تھے۔ مگر جب ملوکیت آئی تو بالآخر یہ اصول بھی ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ جن معاملات سے ان بادشاہ قسم کے خلفاء کو سیاسی اسباب یا ذاتی مفاد کی بنا پر دلچسپی ہوتی تھی، ان میں انصاف کرنے کے لیے عدالتیں آزاد نہ رہیں، حتیٰ کہ شہزادوں، گورنروں، قائدین اور شاہی محلات کے متوسلین تک کے خلاف مقدمات میں عدل کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا سبب تھا اس بات کا کہ اس زمانے میں ساحل علماء بالعموم قضاء کا منصب قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے، اور جو عالم ان حکمرانوں کی طرف سے عدالت کی کرسی پر بیٹھنے پر راضی ہو جاتا تھا اسے لوگ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے تھے۔ عدلیہ پر انتظامیہ کی دسترازی یہاں تک بڑھی کہ گورنروں کو قاضیوں کے عزل و نصب کا اختیار دے دیا گیا، حالانکہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ اختیارات خلیفہ کے سوا کسی کو حاصل نہ تھے۔ نمبر 6، شوروی حکومت کا خاتمہ۔ اسلامی ریاست کے بنیادی قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ یہ تھا کہ حکومت مشورے سے کی جائے اور مشورہ ان لوگوں سے لیا جائے جن کے علم، تقوی، دیانت اور اصابت رائے پر امت کو اعتماد ہو۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں قوم کے بہترین لوگ ان کے مشیر تھے، جو دین کا علم رکھنے والے اور اپنے علم و ضمیر کے مطابق پوری آزادی کے ساتھ بے لاگ رائے دینے والے ہوتے تھے۔ پوری قوم کو ان پر یہ اعتماد تھا کہ وہ حکومت کو کبھی غلط راستے پر نہ جانے دیں گے۔ یہی لوگ امت کے اہل الحل و العقد تسلیم کیے جاتے تھے، مگر جب ملوکیت کا دور آیا تو یہ قاعدہ بھی بدل گیا۔ شورا کی جگہ شخصی استبداد نے لے لی۔ حق شناس اور حق کو اہل علم سے بادشاہ اور بادشاہوں سے یہ لوگ دور بھاگنے لگے۔ اب بادشاہوں کے مشیر اگر تھے تو ان کے گورنر، قائدین، شاہی خاندان کے عمرہ اور درباری لوگ تھے، نہ کہ وہ اہل الرائے اصحاب جن کی قابلیت و دیانت و امانت پر امت کو اعتماد تھا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ایک بڑھتے ہوئے تمدن میں پیش آنے والے قانونی مسائل میں فیصلہ دینے والا کوئی ایسا با اختیار ادارہ باقی نہ رہا جس کی طرف معاملات میں بر وقت رجوع کیا جا سکتا ہو، جس کے اجماعی یا جمہوری فیصلے قانون اسلام کے جز بن جائیں، اور پھر ملک کی تمام عدالتیں انہی کے مطابق معاملات کے تصفیے کرنے لگیں۔ جہاں تک حکومت کے نظم و نسق، اہم داخلی و خارجی مسائل اور عام پالیسی کے معاملات کا تعلق تھا، یہ شاہی کونسل ان کے فیصلے تو برے یا بھلے کر سکتی تھی، لیکن قانونی مسائل کے فیصلے کرنا ان کے بس کا کام نہ تھا۔ اس کی جرت اگر یہ لوگ کرتے بھی تو امت کا اجتماعی ضمیر ان کے فیصلوں کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ خود بھی اپنی حیثیت کو جانتے تھے اور امت بھی ان کو فاسق و فاجر سمجھتی تھی۔ ان کا کوئی دینی و اخلاقی وقار نہ تھا کہ ان کے فیصلے اسلامی قانون میں شامل ہو سکتے۔
उलमा और फुक़हा ने इस खला को पुर करने की कोशिश में कोई कसर उठा न रखी, मगर उनकी ये कोशिश इनफरादी नौइयत की थी। हर आलिम अपनी दर्स व अफ्ता की मसनद से कानूनी अहकाम बयान करता था और हर काजी अपने इल्म व फहम और अपने इज्तिहाद के मुताबिक या किसी दूसरे आलिम के फतवे की बिना पर जिस चीज को भी कानून समझता था उसके मुताबिक फैसले कर देता था। इससे कानून के तसलसल व इर्तका में तो इनक़ता वाक़ ना हुआ, लेकिन इस्लामी मुमलिकत में एक कानूनी अनारकी पैदा हो गई। पूरी एक सदी तक उम्मत के पास कोई ऐसा ज़ाब्ता न था जिसे सनद की हैसियत हासिल होती और मुमलिकत की तमाम अदालतें उसकी पैरवी करके जुज़ियात मसाइल में यकसां फैसले कर सकतीं। नंबर 7, नस्ली और कौमी अज़बियतों का ज़हूर। एक और अजीम तगय्युर जो इस दौरे मलूकियत में रूनुमा हुआ वो ये था कि इसमें कौम, नस्ल, वतन और कबीले की वो तमाम जाहिली अज़बियतें फिर से उभर आईं जिन्हें इस्लाम ने ख़त्म करके खुदा का दीन कबूल करने वाले तमाम इंसानों को यकसां हुकूक के साथ एक उम्मत बनाया था। बनी उमैया की हुकूमत इब्तदा ही से एक अरब हुकूमत का रंग लिए हुए थी, जिसमें अरब मुसलमानों के साथ गैर अरब नौ मुस्लिमों के मसावी हुकूक का तसव्वुर करीब करीब मफकूद था। इसमें इस्लामी अहकाम की सरी खिलाफ वर्जी करते हुए नौ मुस्लिमों पर जजिया लगाया गया, जैसा कि हम इससे पहले बयान कर चुके हैं। इससे न सिर्फ अशात इस्लाम में शदीद रुकावट पैदा हुई, बल्कि अजमियों में ये एहसास पैदा हो गया कि इस्लामी फतूहात ने दरअसल उनको अरबों का गुलाम बना दिया है और अब वो इस्लाम कबूल करके भी उनके बराबर नहीं हो सकते। फिर ये खराबी और आगे बढ़ी। वाली, काजी, हत्ता के इमाम नमाज मुकर्रर करते हुए भी ये देखा जाने लगा कि आदमी अरब है या गैर अरब। कूफे में हज्जाज बिन यूसुफ ने हुक्म दे रखा था कि अरब के सिवा कोई शख्स नमाज में इमाम न बनाया जाए। हजरत सईद बिन जुबैर जब गिरफ्तार होकर आए तो हुज्जाज ने उन पर एहसान जताया कि मैंने तुमको इमाम नमाज बनाया, हालांकि यहाँ अरब के सिवा कोई इमामत न करा सकता था। इराक में नब्तियों के हाथों पर मोहरें लगाई गईं। बसरे से 9 मुस्लिम अजमियों का वसी पैमाने पर इखराज किया गया। हजरत सईद बिन जुबैर जैसे बुलंद मर्तबा आलिम को, जिनके पाए के आदमी उस वक्त दुनिया इस्लाम में 2-4 से ज्यादा न थे, जब कूफे का काजी मुकर्रर किया गया तो शहर में शोर मच गया कि अरब के सिवा कोई शख्स कज़ा का अहल नहीं हो सकता। आखिरकार हजरत अबू मूसा अशरी के साहबजादे अबू बुर्दा को काजी बनाया गया और उनको हुक्म दिया गया कि इब्ने जुबैर से मशवरा लिए बगैर कोई फैसला न करें। हद यह है कि जनाजों पर भी किसी अजमी को नमाज पढ़ाने के लिए आगे न किया जाता, इल्ला ये कि कोई अरब लड़का तक जनाजे पढ़ाने के लिए मौजूद न हो। किसी गैर अरब नौ मुस्लिम लड़की से अगर कोई शख्स शादी करना चाहता तो उसे लड़की के बाप या उसके रिश्तेदारों को पैगाम देने के बजाय उस अरब की तरफ रुजू करना पड़ता था जिसके विला या पैट्रोनेज में वो अजमी खानदान हो। लौंडी के पेट से पैदा होने वाले के लिए अरबों में हजैन यानी ऐबी की इस्तिलाह राइज हो गई थी और ये ख्याल आम होने लगा था कि विरासत में उसका हिस्सा अरब बीवी की औलाद के बराबर नहीं हो सकता। हालांकि शरीयत की रूह से दोनों तरह की औलाद के हुकूक बराबर हैं। अबुल फरज अल इस्फहानी की रिवायत है कि बनी सलीम के एक शख्स ने एक अजमी नौ मुस्लिम से अपनी बेटी ब्याह दी तो मोहम्मद बिन बशीर अल खारजी ने मदीना जाकर गवर्नर से उसकी शिकायत की और गवर्नर ने फौरन ज़ौजैन में तफरीक करा दी। उस नौ मुस्लिम को कोड़े लगवाए और उसका सर, दाढ़ी और अबरुएं मुंडवा कर उसे जलील किया। यही वो तर्ज अमल था जिसने अजम में शहूबियत यानी अजमी कौम परस्ती को जन्म दिया और इसी की बदौलत खरासान में बनी उमैया के खिलाफ अब्बासियों की दावत को फरोग नसीब हुआ। अजमियों में अरबों के खिलाफ जो नफरत पैदा हो चुकी थी, अब्बासी दाइयों ने उसे बनी उमैया के खिलाफ इस्तेमाल किया और उन्होंने इस उम्मीद पर अब्बासियों का साथ दिया कि हमारे जरिए से इनकलाब होगा तो हम अरबों का जोर तोड़ सकेंगे। बनी उमैया की ये पॉलिसी सिर्फ अरब अजम के मामले ही तक महदूद न थी, बल्कि खुद अरबों में भी उसने सख्त कबायली तफरीक बर्पा कर दी। अदनानी और कहतानी, यमानी और मुजरी, अजदाद और तमीम, कलब और कैस के तमाम पुराने झगड़े उस दौर में फिर से ताज़ा हो गए। हुकूमत खुद कबीलों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करती थी और उसके अरब गवर्नर अपनी अपनी वलायतों में पूरे तासुब के साथ अपने कबीले को नवाजते और दूसरे कबीलों के साथ बेइंसाफियां करते थे। खरासान में इसी पॉलिसी की वजह से यमनी और मुजरी कबाइल की कशमकश इस हद तक बढ़ी कि अब्बासी दाई और अबू मुस्लिम खरासानी ने उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाकर उमवी सल्तनत का तख्ता उलट दिया।
حافظ ابن کثیر البدایہ و النہایہ میں ابن عساکر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں عباسی فوجیں دمشق پر چڑھی چلی آ رہی تھیں، اس وقت بنی امیہ کے دارالسلطنت میں یمانی اور مزری کی عصبیت پوری شدت کے ساتھ بھڑکی ہوئی تھی، حتیٰ کہ ہر مسجد میں 2 محرابیں الگ الگ تھیں اور جامع مسجد میں 2 ممبروں پر 2 امام خطبے دیتے تھے اور 2 جماعتوں کی الگ الگ امامت کراتے تھے۔ ان دونوں گروہوں میں سے کوئی کسی کے ساتھ نماز تک پڑھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ نمبر 8، قانون کی بالادری کا خاتمہ۔ سب سے بڑی مصیبت جو ملوکیت کے دور میں مسلمانوں پر آئی وہ یہ تھی کہ اس دور میں قانون کی بالادری کا اصول توڑ دیا گیا، حالانکہ وہ اسلامی ریاست کے اہم ترین بنیادی اصولوں میں سے تھا۔ اسلام جس بنیاد پر دنیا میں اپنی ریاست قائم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت سب پر بالا ہے۔ حکومت اور حکمراں، رائی اور رعیت، بڑے اور چھوٹے، عوام اور خواص سب اس کے تابع ہیں۔ کوئی اس سے آزاد یا مستثنی نہیں اور کسی کو اس سے ہٹ کر کام کرنے کا حق نہیں، دوست ہو یا دشمن، حربی کافر ہو یا معاہد، مسلم رعیت ہو یا ذمہ، مسلمان وفادار ہو یا باغی یا برسر جنگ، غرض جو بھی ہو، شریعت میں اس سے برتاؤ کرنے کا ایک طریقہ مقرر ہے جس سے کسی حال میں تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ خلافت راشدہ اپنے پورے دور میں اس قاعدے کی سختی کے ساتھ پابند رہی، حتیٰ کہ حضرت عثمان اور حضرت علی نے انتہائی نازک اور سخت اشتعال انگیز حالات میں بھی حدود شرع سے قدم باہر نہ رکھا۔ ان راست رو خلفاء کی حکومت کا امتیازی وصف یہ تھا کہ وہ ایک حدود آشنا حکومت تھی، نہ کہ مطلق العنان حکومت۔ مگر جب ملوکیت کا دور آیا تو بادشاہوں نے اپنے مفاد، اپنی سیاسی اغراض اور خصوصاً اپنی حکومت کے قیام و بقا کے معاملے میں شریعت کی عائد کی ہوئی کسی پابندی کو توڑ ڈالنے اور اس کی باندھی ہوئی کسی حد کو پھان جانے میں تامل نہ کیا، اگرچہ ان کے عہد میں بھی مملکت کا قانون اسلامی ہی رہا۔ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی آئینی حیثیت کا ان میں سے کسی نے کبھی انکار نہیں کیا۔ عدالتیں اسی قانون پر فیصلے کرتی تھیں اور عام حالات میں سارے معاملات شرعی احکام ہی کے مطابق انجام دیے جاتے تھے، لیکن ان بادشاہوں کی سیاست دین کی تابع نہ تھی۔ اس کے تقاضے وہ ہر جائز و ناجائز طریقے سے پورے کرتے تھے اور اس معاملے میں حلال و حرام کی تمیز روا نہ رکھتے تھے۔ مختلف خلفائے بنی امیہ کے عہد میں قانون کی پابندی کا کیا حال رہا، اسے ہم آگے کی سطور میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ کے عہد میں یہ پالیسی حضرت معاویہ کے عہد ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ امام زہری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین کے عہد میں سنت یہ تھی کہ نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے، نہ مسلمان کافر کا۔ حضرت معاویہ نے اپنے زمانہ حکومت میں مسلمان کو کافر کا وارث قرار دیا اور کافر کو مسلمان کا وارث قرار نہ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اس بدعت کو موقوف کیا، مگر حشام بن عبد الملک نے اپنے خاندان کی روایت کو پھر بحال کر دیا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ دیت کے معاملے میں حضرت معاویہ نے سنت کو بدل دیا۔ سنت یہ تھی کہ معاہد کی دیت مسلمان کے برابر ہوگی، مگر حضرت معاویہ نے اس کو نصف کر دیا اور باقی نصف خود لینی شروع کر دی۔ ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں اور حضرت علی کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت تو درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا، اور خاص طور پر جمعے کے خطبے کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین و اخلاق کے لحاظ سے سخت گھناؤنا فعل تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اپنے خاندان کی دوسری غلط روایات کی طرح اس روایت کو بھی بدلا اور خطبہ جمعہ میں سب علی کی جگہ یہ آیت پڑھنی شروع کر دی: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں بھی حضرت معاویہ نے کتاب اللہ و سنت و رسول اللہ کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی۔
کتاب و سنت کی روح سے پورے مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں داخل ہونا چاہیے اور باقی 4 حصے اس فوج میں تقسیم کیے جانے چاہیے جو لڑائی میں شریک ہوئی ہو۔ لیکن حضرت معاویہ نے حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے چاندی سونا ان کے لیے الگ نکال لیا جائے، پھر باقی مال شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ زیاد بن سمیہ کا استلحاق بھی حضرت معاویہ کے ان افعال میں سے ہے جن میں انہوں نے سیاسی اغراض کے لیے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ زیاد طائف کی ایک لونڈی سمیہ نامی کے پیٹ پیدا ہوا تھا۔ لوگوں کا بیان یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت معاویہ کے والد جناب ابو سفیان نے اس لونڈی سے زنا کا ارتکاب کیا تھا اور اسی سے وہ حاملہ ہوئی۔ حضرت ابو سفیان نے خود بھی ایک مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زیاد انہی کے نطفے سے ہے۔ جوان ہو کر یہ شخص اعلیٰ درجے کا مدبر، منتظم، فوجی لیڈر اور غیر معمولی قابلیتوں کا مالک ثابت ہوا۔ حضرت علی کے زمانہ خلافت میں وہ آپ کا زبردست حامی تھا اور اس نے بڑی اہم خدمات انجام دی تھیں۔ ان کے بعد حضرت معاویہ نے اس کو اپنا حامی و مددگار بنانے کے لیے اپنے والد ماجد کی زناکاری پر شہادتیں لی اور اس کا ثبوت بہم پہنچایا کہ زیاد انہی کا ولد الحرام ہے۔ پھر اسی بنیاد پر اسے اپنا بھائی اور اپنے خاندان کا فرد قرار دے دیا۔ یہ فعل اخلاقی حیثیت سے جیسا کچھ مکروہ ہے وہ تو ظاہر ہی ہے، مگر قانونی حیثیت سے بھی یہ ایک صریح ناجائز فعل تھا، کیونکہ شریعت میں کوئی نسب زنا سے ثابت نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاف حکم موجود ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہو، اور زانی کے لیے کنکر پتھر ہیں۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے اسی وجہ سے اس کو اپنا بھائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس سے پردہ فرمایا۔ حضرت معاویہ نے اپنے گورنروں کو قانون سے بالاتر قرار دیا اور ان کی زیادتیوں پر شرعی احکام کے مطابق کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا گورنر عبداللہ بن عمرو بن غیلان ایک مرتبہ بصرے میں ممبر پر خطبہ دے رہا تھا۔ ایک شخص نے دوران خطبہ میں اس کو کنکر مار دیا۔ اس پر عبداللہ نے اس شخص کو گرفتار کرایا اور اس کا ہاتھ کٹوا دیا، حالانکہ شرعی قانون کی روح سے یہ ایسا جرم نہ تھا جس پر کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ حضرت معاویہ کے پاس استغاثہ کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہاتھ کی دیت تو بیت المال سے ادا کر دوں گا، مگر میرے اعمال سے قصاص لینے کی کوئی سبیل نہیں۔ زیاد کو جب حضرت معاویہ نے بصرے کے ساتھ کوفے کا بھی گورنر مقرر کیا اور وہ پہلی مرتبہ خطبہ دینے کے لیے کوفے کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑا ہوا تو کچھ لوگوں نے اس پر کنکر پھینکے۔ اس نے فوراً مسجد کے دروازے بند کرا دیے اور کنکر پھینکنے والے تمام لوگوں کو، جن کی تعداد 30 سے 80 تک بیان کی جاتی ہے، گرفتار کرا کے اسی وقت ان کے ہاتھ کٹوا دیے۔ کوئی مقدمہ ان پر نہ چلایا گیا، کسی عدالت میں وہ نہ پیش کیے گئے، کوئی باقاعدہ قانونی شہادت ان کے خلاف پیش نہ ہوئی۔ گورنر نے محض اپنے انتظامی حکم سے اتنے لوگوں کو قطعیت کی سزا دے ڈالی جس کے لیے قطعاً کوئی شرعی جواز نہ تھا، مگر دربار خلافت سے اس کا بھی کوئی نوٹس نہ لیا گیا۔ اس سے بڑھ کر ظالمانہ افعال بصر بن ابی ارطا نے کیے، جسے حضرت معاویہ نے پہلے حجاز و یمن کو حضرت علی کے قبضے سے نکالنے کے لیے بھیجا تھا اور پھر ہمدان پر قبضہ کرنے کے لیے مامور کیا تھا۔ اس شخص نے یمن میں حضرت علی کے گورنر عبید اللہ بن عباس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ ان بچوں کی ماں اس صدمے سے دیوانی ہو گئی۔ بنی کنانا کی ایک عورت جو یہ ظلم دیکھ رہی تھی چیخ اٹھی کہ مردوں کو تو تم نے قتل کر دیا، اب ان بچوں کو کس لیے قتل کر رہے ہو؟ بچے تو جاہلیت میں بھی نہیں مارے جاتے تھے۔ اے ابن ابی ارطا، جو حکومت بچوں اور بوڑھوں کے قتل اور بے رحمی و برادر کشی کے بغیر قائم نہ ہو سکتی ہو، اس سے بری حکومت کوئی نہیں۔ اس کے بعد اسی ظالم شخص کو حضرت معاویہ نے ہمدان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا جو اس وقت حضرت علی کے قبضے میں تھا۔ وہاں اس نے دوسری زیادتیوں کے ساتھ ایک ظلم عظیم یہ کیا کہ جنگ میں جو مسلمان عورتیں پکڑی گئی تھیں انہیں لونڈیاں بنا لیا، حالانکہ شریعت میں اس کا قطعاً کوئی جواز نہیں۔ یہ ساری کارروائیاں گویا اس بات کا عملاً اعلان تھیں کہ اب گورنروں اور سپہ سالاروں کو ظلم کی کھلی چھوٹ ہے اور سیاسی معاملات میں شریعت کی کسی حد کے وہ پابند نہیں ہیں۔ سر کاٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے اور انتقام کے جوش میں لاشوں کی بے حرمتی کرنے کا وحشیانہ طریقہ بھی جو جاہلیت میں رائج تھا اور جسے اسلام نے مٹا دیا تھا، اسی دور میں مسلمانوں کے اندر شروع ہوا۔ سب سے پہلا سر جو زمانہ اسلام میں کاٹ کر لے جایا گیا وہ عمار بن یاسر کا سر تھا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے اور ابن سعد نے بھی طبقات میں اسے نقل کیا ہے کہ جنگ صفین میں حضرت عمار کا سر کاٹ کر حضرت معاویہ کے پاس لایا گیا اور 2 آدمی اس پر جھگڑ رہے تھے، ہر ایک کہتا تھا کہ عمار کو میں نے قتل کیا ہے۔
اس کے بعد دوسرا سر عمرو بن الحمق کا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں میں سے تھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں انہوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ زیاد کی ولایت عراق کے زمانے میں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے، وہاں ایک سانپ نے ان کو کاٹ لیا اور وہ مر گئے۔ تعقب کرنے والے ان کی مردہ لاش کا سر کاٹ کر زیاد کے پاس گئے۔ اس نے حضرت معاویہ کے پاس دمشق بھیج دیا، وہاں اسے برسر عام گشت کرایا گیا اور پھر لے جا کر ان کی بیوی کی گود میں ڈال دیا گیا۔ ایسا ہی وحشیانہ سلوک مصر میں محمد بن ابی بکر کے ساتھ کیا گیا، جو وہاں حضرت علی کے گورنر تھے۔ حضرت معاویہ کا جب مصر پر قبضہ ہوا تو انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا اور پھر ان کی لاش ایک مردہ گدھے کی کھال میں رکھ کر جلائی گئی۔ اس کے بعد تو یہ ایک مستقل طریقہ ہی بن گیا کہ جن لوگوں کو سیاسی انتقام کی بنا پر قتل کیا جائے، ان کے مرنے کے بعد ان کی لاشوں کو بھی معاف نہ کیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق لے جایا گیا اور ان کی لاش پر گھوڑے دوڑا کر اسے روندا گیا۔ حضرت نعمان بن بشیر، جو یزید کے زمانے تک بنی امیہ کے حامی رہے تھے، مروان کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا ساتھ دینے کی وجہ سے قتل کیے گئے اور ان کا سر لے جا کر ان کی بیوی کی گود میں ڈالا گیا۔ حضرت مصعب بن زبیر کا سر کوفہ اور مصر میں پھرایا گیا، پھر دمشق لے جا کر اسے منظر عام پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد شام کے شہروں میں اسے پھرانے کا ارادہ تھا، مگر خود عبد الملک بن مروان کی بیوی عاتکہ بنت یزید بن معاویہ نے اس پر سخت احتجاج کیا۔ اس نے کہا، جو کچھ تم نے اب تک کیا ہے، کیا اس سے بھی تمہارا دل ٹھنڈا نہ ہوا؟ اب اس کی نمائش کیوں کرتے پھر رہے ہو؟ پھر اس سر کو اتروا کر غسل دلوایا اور دفن کرا دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے رفقا عبداللہ بن صفوان اور عمارہ بن حزم کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سخت وحشت و جاہلیت برتی گئی۔ ان کے سر کاٹ کر مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے دمشق لے جائے گئے، جگہ جگہ ان کی نمائش کی گئی اور مکہ میں ان کی لاشیں کئی روز تک سولی پر لٹکتی رہیں، یہاں تک کہ وہ سڑ گئیں۔ قطع نظر اس سے کہ جن لوگوں کے مرنے کے بعد یہ سلوک ان کی لاشوں کے ساتھ کیا گیا وہ کس پائے کے لوگ تھے، سوال یہ ہے کہ کیا اسلام نے کسی کافر کے ساتھ بھی یہ برتاؤ کرنا جائز رکھا ہے؟